जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे-जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे। लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कज़ान के अंदर, रशा के अंदर, जहाँ पे G20 की मुलाकात हो रही है। आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो हम वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मज़ीद वो ममालिक को मज़ीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का ज़िक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज़ कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जो गज़ा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक़्त या यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो उस सिचुएशन को दी जा रही थी। सो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते ये कहा है कि अगर किसी मुल्क ने कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया तो दैट इज़ कोई सी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पे एक ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है। वहाँ पे हमेशा जो है मुलाकात होती है और कश्मीर का ज़िक्र होता है। टर्की उसमें पार्टिसिपेट करता है। टर्की हमेशा कश्मीर के मसले को अपहोल्ड करता है और ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। और ये जो है क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को हल करता रहा है, ये बात करता रहा है टर्किश हुकूमत के साथ। सो दिस इज़ व्हाट दे आर कंसीडरिंग। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, जो कि आप समझ लें कि जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत अगर आप जाएँ 1920 में तक जाते हैं। इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं, मुग़ल एम्पायर जब थी लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज़ इंडिया की पोज़ीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे, तो ज़ाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ व्हाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखिए ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है मैं कंटिन्यूअसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज़ लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें, जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और हम आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं।
وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں. اب کزان کے اندر جو ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر ٹھیک ہے نریندر مودی کی اور اردگان کی ملاقات سننے میں آ رہا ہے کہ دے آر پلاننگ، اور یہ ایک بائی لیٹرل ملاقات ہوگی. جیسے رشین پریزیڈنٹ جو ہے وہ تقریباً 17 بائی لیٹرل میٹنگز کر رہے ہیں، 17 بائی لیٹرل میٹنگز کر رہے ہیں. اور یہ جو ظاہری بات ہے وہاں پہ اردگان جو ہے وہ ریکویسٹ کرے گا پی ایم مودی سے کہ آپ ہماری مدد کریں ہمیں اس کو بنانے میں، ممبر بنانے میں برکس کا. دیکھیں یہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آ کے پاکستان جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان بھی تو اسی لائن میں لگا ہے جس لائن میں ٹرکی لگا ہوا ہے. پاکستان بھی تو اسی لائن میں لگا ہے جس لائن میں باقی اسلامک ممالک یا مسلم ممالک یا ادر ممالک کھڑے ہوئے ہیں ادر دین اسلامک پالیٹکس. سو یہ جو چیز ہے کہ نریندر مودی جو ہے اور ان کا کنٹری دے ہیو بین ویری مچ انوالوڈ ان آل دیز تھنگس. ہم لوگ تو سیاست کی نظر ہو گئے اور ہم نے ہر چیز کو انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ کشمیر کے ارد گرد گھما دیا. مجھے پاکستانی اکثر کہتے ہیں، میں نے ابھی یہ جو جی یہ ایس سی او کی سمٹ ہوئی، لو جی ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا، دیکھو جی کشمیر کی بات نہیں کی. مجھے ایک سمپل سوال کی سمجھ نہیں آتی کہ 77 ایئر سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، کوئی تعلقات نہیں ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم نے کشمیر کو کمپرومائز کیا ہوا ہے. یہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ اس کو میں کیا کہوں؟ اس کو میں کم عقلی کہوں؟ اس کو میں لیک آف اویئرنیس کہوں؟ اس کو میں کیا کہوں یار؟ میں اس کو کیا کہوں؟ ٹھیک ہے ٹرکی اور انڈیا کے تعلقات اس طرح نارمل نہیں ہو سکتے. دیکھیں جو بختیار ڈرونز ہیں جو ٹرکی نے پاکستان کو دیے ہیں وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اینٹی انڈیا استعمال ہوتے ہیں. وین پاکستان ہیز ٹو گیدر انٹیلیجنس تو ہم ٹرکش ڈرون سے کرتے ہیں، ہم ٹرکش ڈرون سے کرتے ہیں. ہاں یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، اسی موقع کے اوپر اب دیکھیں نا شی جن پنگ اینڈ مودی صاحب بھی مل رہے ہیں، کیونکہ شی جن پنگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، اور وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک چیز تو سمجھ لی ہوئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اور وہ کام یہی ہے کہ جی پرٹیکولرلی یہ جو برکس سمٹ ہے یہ جو کزان کے اندر ہوگی، اس میں ایکسپینشن پہ کام ہوگا. چائنا پاکستان کی سائڈ مارے گا، انڈیا تھوڑا روکنے کی کوشش کرے گا، کہے گا جی پہلے آبزرور بناؤ پھر یہ کرو وہ کرو. اینڈ انڈیا اینڈ چائنا دونوں اس موقع پہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو اپیل کریں گے اور ان کو کہیں گے جی آئیں اس کا حصہ بنیں. اچھا انڈیا کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے، ایک طرف ٹو بی ممبر آف کوڈ، ایک طرف ٹو بی انوائٹیڈ ایز سم ون ایز این آبزرور اور ایز اے گیسٹ ایٹ دا G7 اینڈ دین آلسو بی ایٹ دا برکس. سو میرا خیال یہ ہے کہ جو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے بات کی ہے کہ برکس جو ہے it's not anti-West, it's non-West and it is for the global economic growth کے لیے. یہ بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کنٹروورشل کم بنائیں اور کم کنٹروورشل بنا کے اس میں زیادہ ممبرشپ لیں. سو اسی لیے یہ چیز ہے. آپ دیکھیں نا اب رشیا جو ہے وہ کازان کے اندر یہ ہولڈ کر رہا ہے، مطلب اٹس اے سٹی. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے گروتھ، یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، کہ دے ڈونٹ نیڈ اسلام آباد. ہمیں تو ہر کانفرنس اسلام آباد میں کرنی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے علاوہ ایسا کوئی سٹی نہیں ہے، اسلام آباد کے علاوہ تو ایسا کوئی سٹی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کانفرنس کر سکیں، اتنی سیکیورٹی دے سکیں. سو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ چیز ہے. بہرحال یہاں پہ ایک طرف تو ایک طرف تو اردگان مل رہے ہیں مودی سے، مودی مل رہے ہیں یہاں پہ، اور سب سے بڑھ کے جو لابنگ کریں گے انڈیا اینڈ چائنا وہاں پہ. اور کس چیز کی لابنگ کریں گے؟ وہ کہیں گے جی کہ دیکھیں جی اچھا انڈیا جب ویسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھیں وی آر اے پارٹ آف دا برکس، دس از ان نان ویسٹرن گروپ ون تھنگ. اور وہ کہتا ہے یس ہم ویسٹرن تو نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ریسنٹلی یہ بات ہوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ
کہ انہوں نے انڈیا کی بات کی کہ انڈیا کو G7 کا ممبر بنایا جائے. آئی تھنک فرانس میں یا اٹلی میں کسی ملک نے کہا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ویسٹرن نہیں ہے، دے آر نان ویسٹ. سو نان ویسٹ اپنا بلاک بنا رہا ہے اور ویسٹ اپنا بلاک بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سخت قسم کی ایک لڑائی ہے جو ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، ملٹری، فائنینشیل پلیٹ فارمز پہ لڑی جائے گی. ٹھیک ہے جی، اسی لیے ہر بندہ، ہر ملک جو ہے وہ ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہا ہے، ملٹی پولر ورلڈ کی بات کر رہا ہے جی، اس چیز کی بات کر رہا ہے. سو برکس از اے نان ویسٹرن، ٹھیک ہے جی، ہے، لیکن اس کا سارے کا سارا جو ایجنڈا ہے دیٹ از ویسٹرن سینٹر. اس کا جو ایجنڈا ہے وہ ویسٹرن سینٹر ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ ویسٹ سے آزادی لینی ہے، ویسٹ کی جو کنٹرول ہے انٹرنیشنل سسٹم میں اس کو کمزور کرنا ہے، گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو اٹھانا ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے، ان کو انگیج کرنا ہے. یہ چائنا بھی چاہتا ہے، یہ وہ بھی چاہتا ہے. سو اگر برکس جو ہے وہ لیکن اس کے لیے یہاں پہ پولیٹیکل ایک وہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا ایک ہی کوشش کرے گا، جو انڈیا مجھے نظر آتا ہے، انڈیا یہ کوشش کرے گا وہاں پہ کہ انڈیا جیسے ٹرکی جیسے ملک کو نیوٹرلائز کیا انڈیا نے کہ تم نے کشمیر پہ نہیں بولنا، اگنور کیا. اور ٹرکی اور ان کے آپس میں بینگ اے مسلم کنٹری، جو انڈیا کی جو رائٹ ونگ کانسٹیٹوئنسی ہے، جو رائٹ ونگ میڈیا ہے، وہ سارا ٹائم ٹرکی کی صحیح لگاتا رہتا ہے. پھر وہ فار ایگزامپل جی ٹرکی جو ہے وہ دہشت گرد بھیج رہا ہے سیریا میں، ٹرکی کے اندر القاعدہ ہے، ٹرکی کے اندر یہ ہے، ٹرکی اسلامک ہے. لیکن پرابلم یہ بھی ہے، جیسے فار ایگزامپل عامر خان مجھے گئے یاد ہے ٹرکی گئے، ان کو اردوغان کی وائف نے بلایا، ٹھیک ہے، تو ان کی بڑی سخت کلاس لی گئی انڈیا کے اندر. سو وہ ایک چیز ہے. پھر یہ بھی حالات پیدا ہوئے کہ انڈینز نے کہا کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹرکی فار ٹورزم، بند کرو ترکی. سو انڈیا جو ہے وہ اپنی کورس آف ڈپلومیسی کے ٹولز ہر ایک ملک کے ساتھ استعمال کرتا ہے جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ ضروری ہے، جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ ضروری ہے. سو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو برکس ہے جس میں ہر ملک ممبر بننا چاہتا ہے، ٹرکی بننا چاہتا ہے، پاکستان بننا چاہ رہا ہے، یہ اٹ از بینگ کنسیڈرڈ ایز اے پاور ہاؤس آف اکنامک گروتھ. ٹھیک ہے جی، یہ سارے کے سارے جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے نا برکس کے تمام ممالک ایوریج دیٹ از 4.4%، جس میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. تو 4.4 اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ 4.4 ود 45% آف دنیا کی پاپولیشن ان 5 ملکوں میں ہو، اینڈ یہ سارے کے سارے جو ہیں 4.4 کے حساب سے گرو کر رہے ہوں، تو پھر اکانومی تو ہوئی نا. G7 جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آئی تھنک اٹ از بینگ کنسیڈرڈ ایز اے 1.7% جو دنیا کی اس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.7% ہے. سو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گروتھ ریٹ جو برکس کنٹریز کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ اکانومیز بھی بڑی ہیں، وہ ایک امریکہ کی اکانومی بڑی ہے، باقی ظاہری بات ہے چھوٹی اکانومیز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے تھوڑے سے وہ ہیں، ایک ان کے اندر ایک ہلکی سی وہ آتی ہے کہ نہیں ہم نے ان کو نہیں آنے دینا، ہم نے اپنا کلب بنانا ہے، یہ ہمارا کلب ہے، ہم ایسے ہیں، ہم کسی کو کیوں آنے دیں، ہم کسی کو کیوں گھسنے دیں، ہم کسی کو کیوں پوچھیں، ہم کسی کے ساتھ مطلب وہ یہ ایسے کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ میری ذاتی نظر میں جب ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو دیکھتا ہوں تو میری نظر میں تو یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ مودی صاحب کا رجب طیب اردگان کو ملنا آن دس پوزیشن. دیکھیں اردگان کو بتایا گیا تھا کہ ہم نے برکس میں جانا ہے، وہاں مودی نے آنا ہے 3 مہینے بعد، مودی کو ٹھنڈا کرو، مودی کو جفیاں ڈالو جیسے تم مودی باقیوں کو جفیاں ڈالتا ہے، اور اس سے یہ چیز نکلوا لو. اینڈ دین ہوگا کیا ایٹ دی اینڈ؟ دیکھیں ٹرکی از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی اگنورڈ. اگر میں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھوں، کیا برکس افورڈ کر سکتا ہے ٹرکی کو نہ لانا؟ کیا ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. ٹرکی وچ از اے پارٹ آف نیٹو، ٹرکی وچ از آن سٹنگ آن دا فینس ایٹ دا یورپ، ٹرکی which had say in the war in Ukraine، ٹرکی which is like اسرائیل کے ساتھ بھی ہے، باقی دنیا کے ساتھ بھی ہے.
مطلب ٹرکی از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر، اگنور نہیں کر سکتے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ٹرکی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اگر دنیا کی باقی اکانومیز انڈیا کے قریب ہو رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ سانوں کی پرابلم ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ سو انڈین اوشن رم جو ایسوسیشن ہے، آسیان جو ہے، یہ سارے علاقے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ٹرکی دیکھ رہا ہے انڈیا کی جو گروتھ ہے، ٹریجیکٹری کو وہ بالکل دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ اگر بتاتا چلوں نا، ٹھیک ہے، ٹرکی از ناٹ ہیپی ود دا پاکستانی اتھارٹیز، ٹرکی پاکستانی اتھارٹی سے خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے پہلے ان سے بڑے پیسے پوسے مانگنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمیں الاؤ نہیں کیا، انہوں نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی۔ دوسرا، ہم ان کے ساتھ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یار آؤ بائی لیٹرل کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ان سے ہم کر ہی نہیں پاتے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی شاید مجھے انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے کہ کیوں نہیں کر پاتے یا کیا ہے۔ میری ذاتی نظر کے اندر واٹ آئی انڈرسٹینڈ، جو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹرکی ہے، ٹرکی اور انڈیا کا آپس میں یہ جوائنٹ کولیبوریشن ان ٹرمز آف بزنسز، ڈائلاگ اور ان چیزوں میں کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہ دیکھ کے کہ انڈیا نے اپنی پوزیشن کتنی زیادہ، وہ جسے کہتے ہیں نا، مضبوط کر لی، انڈیا نے اپنی پوزیشن کتنی زیادہ مضبوط کر لی، صرف اپنی اکانومک ڈیولپمنٹ، اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے، اینڈ دے ریمینڈ آن اے ٹریک، ٹھیک ہے جی۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ انڈیا نے اپنی ریلیونس کو انکریز کیا، اور وہ انہوں نے انکریز اپنی باقی اس انداز سے کیا ہے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ضرورت بنے۔ جیسے آج یار دیکھیے، سمپل سی بات ہے، جیسے آج چائنا دنیا کی ضرورت بن گیا، کہ امریکہ کو یہ کہنا پڑتا ہے لوگوں کو، امریکہ کو یہ لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نہیں دنیا کو کہہ رہے کہ کس بلاک میں جائیں، لیکن ہم یہ کنونس کرنے کی کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں کہ ادھر نہ جایا جائے۔ آپ اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ سو یہ چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی ڈی ڈالرائزیشن کا مین فوکس ہے۔ ڈی ڈالرائزیشن میں یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں ڈالر کو ختم کر دینا ہے، ڈی ڈالرائزیشن میں ہے کہ اپنی کرنسیوں میں تجارت کرو۔ جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ سوئفٹ کے پیمنٹ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بیکاز سوئفٹ کا جو پیمنٹ سسٹم ہے اس میں نہ رشیا ہے نہ ایران ہے، ہر وہ ملک جس کے اوپر وہ سینکشن لگا دیتے ہیں اس کو وہ نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کنٹرول ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم رہو کنٹرول، ہم جو ہے وہ اپنی کرنسیاں اوپر لے کے آتے ہیں۔ جیسے اس وقت انڈیا کی کرنسی جو ہے وہ ساری کی ساری کہاں پڑی ہے؟ وہ رشیا میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور رشیا میں بھی میرا خیال ہے رشیا کی بھی زیادہ وہ کرنسی رشین بینکوں میں پڑی ہوگی جو انڈیا کے اندر موجود ہیں، جو رشین بینک انڈیا کے اندر موجود ہیں، آئی ایم شور وہاں پہ جتنے بڑے پیمانے پہ انڈیا نے یہ 50-50 ارب ڈالر کا تیل خریدے ہیں، کل کو بہت کچھ انڈیا رشیا جو ہے وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک سپر ایکسائٹنگ انوائرمنٹ ان انٹرنیشنل پالیٹکس، اینڈ جہاں پہ ٹرکی نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا ہے کہ دے نیڈ انڈین سپورٹ، اینڈ انڈیا نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا جہاں پہ ٹرکی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو بی کلوزر ود انڈیا اینڈ اگنور پاکستان۔